बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वो माँ का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोली, माँ जी, मैं अपने फैसले पर नहीं, आपसे जुदाई का सोचकर दुखी हूँ। वो इसे तसल्ली देते हुए बोली, जुदाई कौन सी? एक ही तो शहर में होंगे, मैं रोज़ाना अपनी बेटी को मिलने जाया करूँगी। नहीं माँ जी, तनाउश ने नफ़ी में सर हिलाया, आप वहाँ कभी भी नहीं आएंगी। जब भी मौका मिला मैं खुद मिलने आ जाया करूंगी। क्यों? वो हैरान ही तो रह गई थी। क्या ये तुम्हारे होने वाले शोहर का हुक्म है? नहीं। एक मर्तबा फिर इसने नफ़ी में सर हिलाया, ये भी मेरा अपना फैसला है और फिक्र न करें, जब भी आपका दिल चाहेगा मैं मिलने आ जाया करूंगी। बुशरा मुस्कराई, तो क्या मुझसे मिलने को तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तनाव शिकवा को ना हुई, मजाक कर रही थी चंदा। बुशरा ने झुककर बेटी का माथा चूम लिया। इसी वक्त दरवाजा खटकाकर तनावश की दो सहेलियां घर में दाखिल हुई। यकीनन स्कूल से वापसी पर इन्हें तनावश की शादी की बाबत मालूम हो चुकी थी और वो वहां भागती हुई वहां पहुंची थी। वो दोनों सगी बहनें थी, स्कूल के कपड़े तक वो तब्दील नहीं कर सकी थी। बुशरा इन्हें खुश आमदीद कहकर वहां से हट गई थी। शाजिया और नाजिया ने आते साथ सवालों की बुछाड़ कर दी थी। इन्हें भी दिलावर शेख के बारे में मुकम्मल मालूम था, बल्कि वो क्या पूरा मोहल्ला इस बात को अच्छी तरह जानता था। और अब वो हैरान इस बात पर थे कि आखिर दिलावर शेख की मुसीबत से इनकी जान कैसे छूटी थी। वो फकरिया लहजे में बोली, मेरे होने वाले शोहर के सामने दिलावर शेख की हैसियत एक कीड़े जितनी भी नहीं है। शाजिया ने पूछा, एकदम ऐसा रिश्ता तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? तनावुश के जवाब देने से पहले दाखिली दरवाजे पर एक बार फिर हरकत हुई और उसकी एक और सहेली सलमा घर में दाखिल हुई। इन दोनों बहनों की तरह वो भी आते साथ हैरानी का इजहार करने लगी। तनावुश इनकी हैरानी से माजूज होते हुए मुस्कुराई। वो क्या कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पर बंधे हैं और ये कि अल्लाह पाक जब देता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। बस मुहावरे ही सुनाती रहना, असल बात से पर्दा ना उठाना। नाजिया ने तंग आकर दुहाई दी। वो कहका लगाते हुए बोली, कबीर खान नाम है उसका। 6 फुट से ऊंचा कद, कसूरती जिस्म, चौड़ी छाती, गदमी रंग, कुशादा पेशानी, मोटी साहिराना आंखें, मजबूत हाथ पांव, बहुत बड़े कारोबार, बंगले और कहीं कारों का मालिक, सास ससुर नंद देवर की आलूदगी से पाक। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? सलमा ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलती रहो झूठ, तुमसे तो अल्लाह मियाँ जरूर पूछेगा। इस दौरान इसकी 2-3 और सहेलियां भी पहुंच गई थी। थोड़ी देर कबीर दादा की शख्सियत को मौजूए गुफ्तगू बनाए रखने के बाद वो तनावुश को दुल्हन बनाने के दरपे हो गई। पहले तो तनावुश ने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर इसे अपना रवैया मसनूई लगा। शादी के दिन लड़की का बनाव सिगार करना रस्मो रिवाज का हिस्सा था, बल्कि इस बारे तो शरीयत का हुक्म भी मौजूद था। सबसे बढ़कर वो कबीर दादा को खुसूसी इनाम से नवाजना चाहती थी। जब इससे मुआहदा हो ही गया था तो अपने अल्फाज का पास रखने ही में इसे भलाई नजर आई। इसके पास मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था, ना वो इस किस्म की अयाशियों की मुतहम्मिल हो सकती थी।
زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں سے بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمہ اپنا میک اپ باکس اٹھا کر لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، وہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے امراء اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریبوں کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، 1 برآمدہ، اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا سین بچ جاتا تھا۔ بشرا خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کروا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شور رفیق نے اپنی زندگی میں بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشرا مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشرا نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3-4 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے سین میں بچھا دی تھی۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی مانگ کر لائے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ محلے کے چند مرد سین میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگا تھا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا۔ اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشرا کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ کچھ ازلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے تھے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلہ داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشرا نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی، اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔
لگتا تو یہی ہے باس۔ اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری۔ اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ جہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بیہودہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا۔ کیوں ابے مولوی، تجھے کون سا کیڑا ہے جو سدھر نہیں رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرعت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، ایک منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، جہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ کر دلاور شیخ تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تم مرد ہے کہ ہجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ اپنے آپ سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بی بی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا اور تم میرے بی اے کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا۔ دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شور سے نپٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکڑا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹیٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ تو نکاح کی کارروائی شروع کرے۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شور سے نپٹ لو تو بلاؤ سے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پوچھنے کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری بار کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل چکی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بری تھی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بی بی، یقیناً تمہارے ہونے والے سرما شور کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام ہے اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوفی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں پر میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی ماں فوراً دعائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔
نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی تھی اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب تم کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ میں خود کی تمہاری بیٹی کو بھی ایک کرا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھواؤں گا۔ بشرا کو یہ کہتے ہی وہ مولوی محبوب الہی کو مخاطب ہوا۔ ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے؟ نکاح پڑھانا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں۔ مولوی محبوب الہی اکلاتے ہوئے معترض ہوا۔ کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگار کر لیا ہے، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی کی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے پستول نکال کر مولوی محبوب الہی کی کنپٹی پر رکھ دیا تھا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مولوی صاحب کو وہ بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو۔ وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک نے بھی ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ آیا تناوش کا نکاح دلاور شیخ سے ہوگا یا نہیں، اور تناوش کیا کہے گی جب دلاور شیخ نے مولوی کی کنپٹی پر پستول رکھا تو آگے کیا ہوگا، یہ کہانی کیسے چلے گی؟ آیا کبیر دادا نکاح کے لیے پہنچے گا یا نہیں؟ انتہائی انٹرسٹنگ موڑ اس ناول کا یہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے جتنے زیادہ کومنٹس آئیں گے اتنا جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کو انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔